अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, दुनिया के हर इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दर्स कुरान में अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना, और आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद हम इससे पहले ना जानते रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बदीउस समावात वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदु वलम तकुल लहू साहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही आसमानों और ज़मीनों का मूजिद है, भला उसके औलाद कैसे हो सकती है, हालांकि उसकी बीवी ही नहीं है, और उसी ने हर चीज़ को पैदा फरमाया है और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला खालिकु कुल्ले शैइन फअबुदूहु व हुवा अला कुल्ले शैइन वकील। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ वही है, बस तुम उसी की इबादत किया करो, और वो हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है, हर चीज़ पर निगहबान है। ला तुदरिकुहुल अबसारा व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती, कोई भी आँख उसको देख नहीं सकती, कमा हक कहू, और वो निगाहों का इहाता किए हुए है, और वो बड़ा बारीक भी और बड़ा बाखबर है। क़द जाअकुम साइरुम मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हिदायत की निशानियाँ आ चुकी हैं, बस जिसने इन्हें निगाह बसीरत से देख लिया तो ये उसकी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है, और जो अंधा रहा तो उसका वबाल भी उसी पर है। और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ कि तुम ये करो ही, मैंने सिर्फ अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया, बाकी अमल करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात वलियक़ूलू दरस्त नुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, और हम इसी तरह अपनी आयतों को बार बार अंदाज बदल कर बयान करते हैं, और ये इसलिए ऐसा करते हैं, यानी ये बार बार जो बदल कर हम बयान करते हैं ये इसलिए कि वो काफिर बोल उठे कि आपने तो कहीं से पढ़ लिया है, ताकि हम उसको जानने वाले लोगों के लिए खूब वाज़े कर दे। इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिका ला इलाहा इल्ला हुवा वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप उस कुरान की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की जानिब से वही किया गया है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और आप मुशरिकों से कनारा कशी अख्तियार कर लीजिए। वलौ शाअल्लाहु, यानी अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग एक खुदा से ज़्यादा
خداؤں کو مانتے ہیں، ایک گاڈ سے زیادہ گاڈ کو مانتے ہیں، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا، یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا کہ ان کو جبراً روک دے، جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ یعنی اگر ہمارا رب ہی چاہتا تو ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی، یعنی جبراً اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو روکنا تو کس کی کیا مجال ہے کہ وہ شرک کر لے، لیکن اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، صحیح غلط بتا دیا اور صحیح پر چلنے کو کہا کہ صحیح پر چلو۔ اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر اللہ چاہ لے کہ ہم کسی کو شرک کی جانب نہیں جانے دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اے مسلمانوں، چونکہ آج کی جو حالتیں ہیں اس کے تحت آج ہر مسلمان یہ آیت کو سمجھے اور اس کے تحت اپنے معاملات کو انجام دے۔ اللہ نے آج جو حالتیں ہیں اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آج اس آیت پہ ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، جس میں اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے وجہ سے ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام درازی گالی گلوچ کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ اور ہر جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، یعنی ہر انسان ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ اسی کو حق سمجھ رہے، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یعنی وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ان سے آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو پھر بھی ایمان یہ لوگ نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اسی میں بھٹکتے رہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد آخر کیسے ہوگی حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اس سے پہلی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا تھا کہ مشرکین کے عقائد باطل ہیں، اور اس آیت میں ان کے باطل ہونے پر دلائل قائم کیے۔ ان دلائل کی تقریر امام رازی نے اس طرح فرمائی کہ بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے پیدا کرنا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً بغیر کسی سابقہ مثال کے اللہ رب العزت نے
پیدا فرمایا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی ایسی، اور یہی عیسائیوں کے عقیدے کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جس کی پہلی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کا رد فرمایا کہ اللہ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا باپ ہے؟ اور اگر اس وجہ سے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا باپ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ باپ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، دوسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہے، اگر اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ جیسے انسانوں میں معروف طریقے سے اولاد ہوتی ہے تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا آخر کیسے ہوگا؟ نیز معروف طریقے سے اولاد کے حصول میں وہ شخص محتاج ہوگا جو علی الفور کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہو، تو وہ 9 ماہ کی انتظار کے بعد اولاد کو حاصل کرے گا، لیکن جس کی شان یہ ہو کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو وہ ایک لفظ کن فرماتا ہے اور وہ چیز اسی وقت موجود ہو جاتی ہے، وہ اس معروف دنیاوی طریقے سے اولاد کو کیسے حاصل کرے گا؟ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ارشاد میں اشارہ فرمایا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، تیسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا فرض کر لیا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو وہ قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہوگا یا وہ ہمیشہ سے نہیں ہوگا۔ اس کا قدیم ہونا اس لیے باطل ہے کہ بیٹا باپ سے متاخر ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اور قدیم کسی چیز سے متاخر نہیں ہوتا، یعنی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رہتا، یعنی جو قدیم ہے وہ تو ہمیشہ ہی سے رہے گا، اور جو ہمیشہ سے ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ اتنے دن سے ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ اس کا واضح سا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کا حادث ہونا اس لیے باطل ہے کہ بیٹے کے ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی صفت کمال حاصل ہوگی یا صفت نقص، یعنی اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا تو یا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صفت حاصل ہوئی جو کہ کمال کی ہے یا تو نقص کی ہے۔ نقص کا اگر مان لیا جائے کہ نقص کی صفت حاصل ہوئی تو یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محل نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی کمی اور بیشی سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے قرآن میں کئی سارے مقام پہ سبحان فرمایا، جس کا مطلب ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر بیشی سے جو پاک ہے وہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محل نقص نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ اور اگر صفت کمال حاصل ہونا، یعنی صفت کمال حاصل ہونا اس لیے باطل ہے کہ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کو کمال حاصل ہوا تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ وہ قدیم، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے اس کے اندر تمام کے تمام صفات کمالیہ کا وہ جامع ہمیشہ سے ہے۔ پھر بیٹے کو قدیم ہونا چاہیے، یعنی وہ باپ تو قدیم نہیں، بیٹا قدیم ہے، حالانکہ اس کو حادث فرض کیا گیا تھا کہ بیٹا حادث ہے۔ اور اس دلیل کی طرف اللہ نے اپنی اس ارشاد میں اشارہ کیا کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اگر اس کے علم میں یہ ہوتا کہ بیٹے کا ہونا اس کے لیے باعث کمال ہے تو بیٹا ازلی اور قدیم ہوتا، حالانکہ بیٹا باپ کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متاخر ہونا قدیم کے منافی ہے۔ حضرات محترم، مزید اللہ نے فرمایا یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اس کا کوئی، یعنی اللہ ہی ہے جو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے، یعنی اس کے ایک ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں۔ سب سے پہلا یہاں پہ سمجھ لے کہ یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں کہ تمام کائنات کی تخلیق کے لیے ایک صانع، ایک پیدا کرنے والے،
ایک عالم، ایک قادر اور مدبر کافی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سان، ایک سے زیادہ پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے تو ہم پوچھتے ہیں کتنے سانین کی ضرورت ہے، یعنی کتنے پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کسی عدد کی تخصیص کرو، مثلا 3 یا 4 کی توجیہ کرو، تو اس طرح یعنی بہر صورت اللہ رب العزت ایک ہے، اور ایک سے زیادہ اگر ہم اس کو تصور کریں تو یہ دنیا مٹ کر فنا ہو جائے گی، کیونکہ یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ روز سورج کا نکلنا، روز ڈوبنا، سورج کے ساتھ چاند کا نکلنا، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ تاروں کا ٹمٹمانا، ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن وہ کئی نہیں ہے، اس دنیا کا اپنے نظام پر چلتے رہنا یوں ہی ہزاروں سال سے یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔